क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे हूँ तो फिर मैं कॉल इसलिए उठाई नहीं। बाकी उम्मीद है रमज़ान सही खैरियत से जा रहे होंगे। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा करम है। बड़ा ज़बरदस्त अल्लाह पाक की बड़ी करम नवाजी है। नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी नजर शफकत है। तो आज हमने बैरिस्टर साहब, आज हमने मिर्ज़े कादियानी की जो किरदार है ना, उसके ऊपर आपसे सुनना है बात, किरदार पर। चले ज़रूर। करदार तो मिर्ज़ा कादियानी जो है वो बड़ा काबिले रहम है। आज मैं मौलवियों आप लोगों को रोकता हूँ, मना करूँगा कि मिर्ज़ा कादियानी को दज्जाल नहीं आपने कहना, मिर्ज़ा कादियानी को आपने कज़्ज़ाब नहीं कहना, मिर्ज़ा कादियानी को मुफ्तरी नहीं कहना, मौलवियों मिर्ज़ा कादियानी को झूठा नहीं कहना, मिर्ज़ा कादियानी को लानती नहीं कहना। मैं आज मिर्ज़ा कादियानी के हक़ में थोड़ी सी बात करने लगा हूँ, तो माजरत के साथ उम्मीद है कि भाई बुरा नहीं मनाएंगे, क्योंकि आज जो मैं मिर्ज़ा की किताबों का मैंने थोड़ा सा जायज़ा लिया तो मुझे तो उस पर तरस आ गया कि यार ये शख्स पे हम इतनी बातें करते हैं, ये तो मुझे इस पे तरस आया देख के। तो इसलिए ज़रा आज मैं कहूँगा कि अपने जो जज्बात हैं सबको वो ज़रा ढीले कर लेने चाहिए, और मिर्ज़ा कादियानी को दज्जाल और कज़्ज़ाब कम से कम आज नहीं कहना। इसकी वजह ये है क्योंकि मिर्ज़ा कादियानी बड़ा बीमार शख्स था, सारी ज़िंदगी उसकी बीमारियों में गुजरी। चंद एक मैं आपको बयां कर देता हूँ। सबसे पहली माईओपिया की उसकी बीमारी, डॉक्टर मीर मोहम्मद इस्माइल साहब ने मुझसे बयान किया कि हज़रत साहब की आंखों में माईओपिया था, इसी वजह से पहली रात का चांद ना देख सकते थे। डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल साहिब narrated to me that Hazrat Sahib had blindness in his eyes. That is why he could not see the moon of the first night. मिर्ज़ा कादियानी देख नहीं सकता था, ये सीरतुल मेहदी का हवाला है। और अन्य सी मिर्ज़ा साहब तो देख नहीं सकते थे, तो फिर देखा देखी अनदेखी के अंदर फिर उन्होंने दावा कर दिया। उसके बाद फिर सीरतुल मेहदी में ही लिखा है कि चश्मे नईमबाज मौलवी शेर अली साहब ने मुझसे बयान किया कि एक दफ़ा हज़रत साहब चंद हज़रत मिर्ज़ा साहब चंद खुद्दाम के फ़ोटो खिंचवाने लगे, तो फोटोग्राफर आपसे अर्ज करता है कि हजूर ज़रा आंखें खोल कर रखें वरना तस्वीर अच्छी नहीं आएगी। और आपने इसके कहने पर एक दफ़ा तकलीफ़ के साथ आंखों को कुछ ज़्यादा खोला भी, मगर फिर वो इसी तरह नीम बंद हो गई। Maulvi Sher Ali Sahib told me that once Hazrat Sahib started taking pictures with some khuddams, the photographer asked him to keep his eyes open, otherwise the picture would not come out well. And you did that. At the request, he opened his eyes a little more with difficulty, but they were half closed again the same way. کہ اگلوں نے چٹکیاں لگا کے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی۔ یہ جو فوٹو مرزا قادیانی کی، یہ قادیانی حضرات مسایا ہے کم کر کے یہ اپنی ہر براڈ پہ لگاتے ہیں، تو وہ جب فوٹو کھنچ رہی تھی، یہ اس کا حوال ہے، وہ جو مشہور زمانہ کہہ لیں یا بدنام زمانہ فوٹو مرزا قادیانی کی، کہ وہ اس فوٹو کے اندر مرزا قادیانی کی وہ کیمرہ مین بھی کہتے ہیں نہیں دیا آنکھیں کھول لو یار، آنکھیں کھولو مرزا صاحب، لیکن مرزا قادیانی نے آنکھیں نہ کھولی۔ اور یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو لوگ خاص طور پہ چرس کا نشہ کرتے ہیں تو ان کو پھر نیند نہیں آتی اس کے بعد، اور جو خاص طور پہ چرس کا نشہ کریں اور لمبے عرصے تک، تو اس کے بعد یہ بھی اکثر ان کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ ایک ایک دن دو دو دن نیند کے بغیر بھی گزار لیتے ہیں۔ تو وہ نہیں نہیں، پھر برسٹر جی صاحب جی معافی چاہتا ہوں خطا کلامی کی، میں معافی چاہتا ہوں کیونکہ میں نے خود یہ چیز یوز کی ہے، تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کا تجزیہ غلط ہے کہ چرس پینے والے کو دو دو تین تین دن نیند نہیں آتی، یہ تجزیہ غلط ہے۔ چلیں پھر میں نے خود افیون افیم جی یہ جو نیم آنکھیں کھلی ہوتی ہیں یہ افیم کا نشہ ہے جو انسان کو نہ سونے دیتا ہے نہ جاگنے دیتا ہے۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، یہ تو اور رولا ہو گیا پھر۔ جناب شراب بھنگ اور یہ افیم مکس کر کے پیتا تھا اور ساتھ ٹونک وائن، تو وہ تو پھر جاگنا ہی جاگنا ہے اس نے۔ اچھا 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 اچھا، بالکل بالکل بالکل، یہ بڑی یہ اچھی بات کی، کیونکہ کوئی اگر قادیانی ہے وہ کہے کہ جی آپ نے
حضور کی شان میں گستاخی کی، غلط حقائق پیش کیے، یہ بڑا آپ نے زبردست کیا ہے۔ یہ مکسچر کر کے کاکٹیل بنا کے جو مرزا قادیانی استعمال کیا کرتا تھا، تو پھر اس کے بعد پھر واقعی آنکھ نہیں کھلتی انسان کی، اور وہ نیند بند اور نیم کھلی سی وہ کوئی بھیچ والی حالت ہوتی ہے، جدھر آنکھ میں ٹھکا چل رہا ہوتا ہے آنکھوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، تو وہ حالت تھی۔ فوٹوگرافر نے بھی کہا کہ بھائی آنکھ کھول لے، لیکن پھر آنکھ مرزا قادیانی نے نہیں کھولی، اور وہ کھولنے کی کوشش کی لیکن بڑی تکلیف ہوئی اور پھر آنکھ بند کر دی۔ اس کے بعد سیرت المہدی حصہ اول پیج 67 کے اوپر لکھے ہیں کہ ایک دفعہ کوئی شخص آپ کے لیے گرگابی لے آیا، آپ نے پہن لی مگر اس کے الٹے سیدھے پاؤں کا آپ کو پتہ نہیں لگتا تھا، کئی دفعہ الٹی پہن لیتے تھے اور پھر تکلیف ہوتی تھی، بعض دفعہ آپ کا الٹا پاؤں پڑ جاتا تو تنگ ہو کر فرماتے ان کی کوئی چیز بھی اچھی نہیں ہے۔ والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ میں نے آپ کی سہولت کے واسطے الٹے سیدھے پاؤں کی شناخت کے لیے نشان لگا دیے، مگر باوجود اس کے آپ الٹا سیدھا پہن لیتے تھے، اس لیے آپ نے اسے اتار دیا۔ Once someone bought you shoes, you wore it, but you did not know about it and put it in wrong legs. Many times you used to wear it and then it was painful. Sometimes if you were upset, he would get upset and say that there is nothing good about it. Mother Sahiba said that for your convenience, I have put a mark to identify the inverted straight legs. But despite that, you used to wear the wrong shoes in wrong feet. جی مرزا قادیانی جو ہیں وہ پھر الٹی چپلیں پہن لیا کرتے تھے یا کرتا تھا، اور یہ سیرت المہدی میں لکھا ہے جی۔ اور یعنی آپ کہہ لیں ایک بیماری ہے جس کو ڈسلیکسیا آپ سمجھ لیں، اور جو بیچارے بچے ذرا سلو ہوتے ہیں الٹے سیدھے کا ان کو پتہ نہیں چلتا، وہ بیماری بھی تھی مرزا قادیانی کو۔ اس کے بعد ڈائبٹیز، یہ بھی سیرت المہدی کا حوالہ ہے کہ جی مجھے اس وقت ایک اپنا سرگزشتہ قصہ یاد آتا ہے، اور وہ کہ مجھے کئی سال سے ذیابطیس کی بیماری ہے، 15-20 مرتبہ روز پیشاب آتا ہے، اور بعض وقت 100 دفعہ ایک دن میں پیشاب آیا ہے، اور بوجھا اس کے پیشاب میں شکر ہے، کبھی کبھی خارش کا عارضہ بھی ہوتا ہے، یعنی خارش کا بھی عارضہ تھا، اور کثرت پیشاب سے بہت ضعف تک نوبت پہنچتی ہے۔ ایک دفعہ مجھے ایک دوست نے یہ صلاح دی کہ ذیابطیس کے لیے افیون مفید ہوتی ہے، یہاں سے پھر افیون کا حوالہ آیا، افیون استعمال کرتا ہے، افیون مفید ہوتی ہے، پس علاج کے غرض سے مذائقہ نہیں کہ افیون شروع کر دی جائے۔ میں نے جواب دیا کہ یہ آپ نے بڑی مہربانی کی کہ ہمدردی فرمائی، لیکن اگر ذیابطیس کے لیے افیون کھانے کی عادت کر لوں تو ڈرتا ہوں کہ لوگ ٹھٹا کریں گے۔ پھر آگے بکواس کی ہے، وہ پھر میں بیان نہیں کرتا اس نے۔ یعنی ڈائبٹیز اینڈ یورینیٹنگ 100 times. I remember one of my past stories at this time, and that I have been suffering diabetes. I have been suffering from diabetes for many years. Urine comes 15 to 20 times a day, and sometimes I have urinated excessively to the limit of hundreds of times in a day due to the fact that there is excessive urine. Sometimes it also causes itching, and excessive urination can lead to blindness. A friend once suggested to me that opium is useful for diabetes. So for the purpose of treatment, there is no harm in starting opium. I replied that it was very kind of you to sympathize, but if I got into the habit of taking opium for the diabetes, I am afraid that people would laugh and then say etc etc. چلیں جی یہ بیماری بھی تھی۔ اس کے بعد اگلی بیماری ہے ایریکٹائل ڈسفنکشن۔ میرا دل اور دماغ سخت کمزور تھا اور بہت سے امراض کا نشانہ رہ چکا تھا، اور 2 مرضیں یعنی ذیابطیس اور درد سر ماں دورے سر قدیم سے میرے شامل حال میں تھی، جن کے ساتھ بعض اوقات تشنج قلب بھی تھا، اس لیے میری حالت مردمی کلدم ہو گئی۔ تریاق القلوب صفحہ 75، روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 203۔ زبردست۔
erectile dysfunction. My heart and my mind are very weak, and I have been subject to many diseases, and two diseases in particular, namely diabetes and migraine headaches, had been with me from time for some time, sometimes accompanied by constant palpitations of the heart. Therefore, my manly reproduction qualities were null and void. जबरदस्त. My manly reproductive qualities were null and void. ये कोई उर्दू में तर्जुमा करके फिर समझा दे कादियानियों को. Therefore my manly बैरिस्टर reproduction साहब, were null and void. जी सर. सॉरी माफी चाहता हूँ, ये तरियाकल कलूब, इसका हवाला मुझे फिर से लिखवा दे. तरियाकल कलूब, तरियाकुल कुलूब, जिल्द 15, एक सेकंड, जिल्द 15, एक तरियाकुल कुलूब सफ़ा 75, रूहानी खजाइन जिल्द 15, और रूहानी खजाइन का जो है वो सफ़ा 203. रूहानी खजाइन भी जिल्द 15 है भाईजान. जी, रूहानी खजाइन जिल्द 15 सफ़ा 203. सफ़ा 203. और तरियाकल कलूब का कौन सा है ये? सफ़ा 75. 75, ठीक है. और ये मर्दाना ताकत खत्म. यहाँ उर्दू में ये लिखा है, मेरी हालत मर्दमी कलदम थी. कलदम का मतलब होना है कि जैसे स्टॉप हो जाती है. जी जी जी, यानी रिप्रोडक्टिव क्वालिटीज वर नल एंड वाइड. ये मैंने इंग्लिश में इसका किया है. अब अपनी तरफ से तो मैंने जरा ढीला हाथ ही रखा है इंग्लिश ट्रांसलेशन में. वो नहीं लिखा, लेकिन वो जो लिखा है कि हालत मर्दमी कलदम थी, तो फिर पूछना चाहिए कि ये जो बच्चे और फूल और बहारें जो इनके घर में आई, ये फिर बहारें कैसे इनके घर में आई मिर्ज़ा कादियानी की, क्योंकि ये तो कह रहे मेरे हालत मर्दमी कलदम थी. अभी तो ये शुरू किए हैं हवालात मिर्ज़ा कादियानी के, अभी तो यानी शुरुआत है. अगली जी. बैरिस्टर जी जी बैरिस्टर साहब, माफी चाहता हूँ. असल में जो मिर्जा कादियानी है ना, वो अर्ली जो है 19th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी का एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था. हम लोग आज के ज़माने में डाउनलोड करते हैं ना फाइलें, तो उसने उस वक्त डाउनलोड किए थे. मिर्ज़ा कादियानी खुद भी डाउनलोड हुआ था. उसकी वालदा भी बहुत बड़ी साइंटिस्ट थी. वालिद साहब जो है वो पिशावर के महाज पे जंग कर रहे थे और मिर्ज़ा कादियानी पीछे डाउनलोड हो गया था. ठीक है. और इसी तरह मिर्ज़ा तो हमारा कादियानी की चक्कर जो है. इस्तिलाह है, आपका कहने का मतलब है कि मिर्जा हैज से पैदा हुआ था माई घसीटी के. देखें जी, वो तो मैंने नहीं चेक किया था, लेकिन इतना मुझे पता है कि वो सपनों में आता था गुलाम मुर्तजा, तो सपनों में से ये प्रेग्नेंट हो गई थी. ये इतनी बड़ी साइंटिस्ट थी माई घसीटी जो है, चिराग बीबी, वो गुलाम मुर्तजा सपनों में आ जाता था तो ये प्रेग्नेंट हो गई थी. तो इसी तरह नुसरत जहां का है, तो ये हमारा चक्कर है. कलदमी की हालत में ये मिर्जा कादियानी ने 10 बच्चे जो है ना डाउनलोड कर लिए थे. सोचें आप खुद कि कितना बड़ा वो साइंटिस्ट था, कितना बड़ा उसने चमत्कार किया था यार. बहुत अजीम शख्सियत थी भाईजान, बहुत अजीम शख्सियत थी. दुनिया का पहला इंसान था जिसने जो ना गे राइट दुनिया में दिया है कि जो मर्द भी प्रेग्नेंट हो सकते हैं, जिसने पहले ये आइडिया दिया सबसे पहला. दुरुस्त बात आपने फरमाई. मैं यही कह रहा हूँ कि आज मिर्जा कादियानी को किसी ने दज्जाल और कज़ाब नहीं कहना. आज हमने इस पे तरस खाना है सिर्फ, क्योंकि ये बड़ा साहिब तरस आदमी था कि अभी तो इसकी बीमारियां शुरू की हैं. अभी बड़ी लंबी लिस्ट है. ये बड़ा बीमार आदमी था. मैंने तो देखा, मैं 5 मिनट के लिए खुद सदमे में आ गया कि यार ये शख्स ने ऐसी अजियतनाक इसकी जिंदगी, अभी तो मौत पर हम आए ही नहीं, जिंदगी में इसने कितनी परेशानियां देखी, जिंदगी में इसने इस पे ऐसा अजाब आया कि यानी अल्लाह ये अपने हिफ्ज़ो मान में हमें रखे. तो ये इस तरीके की इसकी जिंदगी थी कि इंसान 5 मिनट के लिए जरूर ये सोचता है कि ये इसने इतने इतने दावे किए, तो जिंदगी में इसके सारी जिंदगी इसके साथ हाल ये था. आगे सुने जी. अभी 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 हवालात शुरू हुए हैं इस ज़मन में. इसके बाद ज़मीना अरबाइन नंबर 4 सफ़ा 4, रूहानी खजाइन जिल्द 15 जिल्द 17 सफ़ा 470.
اور 71 کے اوپر لکھا ہے میں لکھا ہے کہ میں ایک دفعہ دائمی المرض آدمی ہوں، سو ایک چادر میرے اوپر کے حصے میں ہے کہ ہمیشہ سر درد اور دوران سر اور کمی خواب اور شنج دل کی بیماری دورہ کے ساتھ آتی ہے، اور دوسری چادر جو میرے نیچے کے حصے بدن میں ہے وہ بیماری ذیابطیس ہے کہ ایک مدت سے دمانگیر ہے، اور بسا اوقات 100 دفعہ رات کو یا دن کو پیشاب آتا ہے، اور اس قدر کثرے پیشاب سے جس قدر عوارض اور ضعف وغیرہ ہوتے ہیں وہ سب میرے شامل حال رہتے ہیں۔ ہیڈ ایکس، اور یہ یعنی بیماری ہیڈ ایک، لیک آف سلیپ، ٹیٹنس، ڈائبٹیز، ایکسیسو یورینیشن. I'm chronically ill person, so one sheet is in my upper part which always comes with headache, head pains and loss of sleep and heart diseases, and the other sheet which is in my lower part of the body, that disease is diabetes, and that has been going on for a long time, and sometimes I urinate hundreds of times at night during the day and amount to visual disturbances caused by such frequent urinations, and they remain with me. چلیں یہ بھی بیماری یعنی نیند نہیں آتی تھی مرزا قادیانی کو. بیرسٹر صاحب جی سر. معافی چاہتا ہوں، معافی. یہ ایسا کیا کریں کہ ایک حوالہ پڑھیں تو اس کے اوپر پھر ہم لوگ بھائی ایک دو الفاظ کچھ کہہ کے تھوڑا سا اس حوالے کو 4 چاند لگائے یار. ٹھیک ہے، ہو گیا. جی ضرور کریں گفتگو. اچھا، یہ جو ہے زنیم، اس نے یہ جو 2 بیماریاں اپنی ہیں ان کو اپنی نعوذ باللہ استغفر اللہ نبوت کی نشانی کے طور پہ لیا ہے. جیسے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے تو 2 زرد چادروں میں لپٹے ہوں گے. تو اس نے کہا جی یہ میری ایک بیماری اوپر والی ہے، یہ زرد چادر ہے، اور ایک نیچے والی ہے. یار یہ عجیب و غریب قسم کی ایک جوک انسان تھا. مجھے تو ہنسی آتی ہے اس کی بات کو کرتا ہوں، غصہ نہیں، اس پہ ہنسی آتی ہے کہ یار یہ کتنے سٹوپڈ لوگ ہیں. اتنی سٹوپیڈیٹی کو جو نا یہ لوگ پتہ نہیں کیا مان رہے ہیں. اس طرح کی سٹوپیڈیٹی کہ ایک انسان ٹوائلٹ والا ہے اور اس طرح غلیظ ہے جو نہ تو اپنا جسم صاف رکھ سکتا ہے نہ ہی اس کو کچھ ہوش رہتا ہے. جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ آنکھیں نیم کھلی ہوئی ہیں. ایک پکا اصل جو نشیڑی ہوتا ہے، جو عادی ہو جاتا ہے نشے کا، اس کی آنکھیں نہیں کھلتی ہیں، نہ وہ سو سکتا ہے نہ وہ جاگ سکتا ہے. اور اس حالت کو پورا ایک طرح کا ہاف مینٹل، اس کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا نہیں کر رہا ہوں. وہ اس کنڈیشن میں ہوتا ہے. ایسے انسان کو توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ یہ لوگ فالو کرتے ہیں، اور پھر اس لانتی کے لیے وہ لوگ جو نا وہ بزرگوں کی توہین بھی کر جاتے ہیں. سوچیں آپ. جی کیری آن برسٹر صاحب. بات کرنی تھی اس بارے میں، تھوڑی بات کرنی تھی. یہ جو عبد الغفار جمبا والے جو ہے، میں اسی بات میں یہ بات کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ تو اس حد تک گزر گئے ہیں کہ یہ اس کی بیماریوں کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ معجزے کرتا ہے، معاذ اللہ. اسی کی مرزا قادیانی کا جو ہے پیروکار عبد الغفار، یہ لاہوری جو ہے گروپ. جی جزاک اللہ. بالکل درست فرمایا. وہ تو جو جمبا صاحب ہیں انہوں نے تو ہاتھ اولا نہیں رکھا، وہ گالیاں دیتے ہیں غلام مرتضیٰ مرزا قادیانی کے باپ کو اور اس کے آگے بچوں کو. تو یہ ادھر انہوں نے اس کو مسیح موعود بنایا، باقی اس کے باپ کو، دادا کو اور آگے اس کی اولاد کو جمبا صاحب گالیاں نکالتے ہیں. یہ بڑے یعنی جمبا صاحب کی اپنی شخصیت ہے، اس پہ بھی تھوڑی سی گفتگو کر لیں گے. اور اس کی بیماریوں کو اپنا وہ کہتے ہیں کہ رحمت معجزہ ہے اس کی بیماریوں کو کہتے ہیں. استغفر اللہ. مرزا قادیانی کی طرح، مرزائیوں کی طرح. بھی یہ دعا کرتے ہیں یہ معجزہ اللہ کرے کہ جمبا صاحب کو بھی مل جائے. آمین آمین. ذیابطیس اور ڈائبٹیس معاذ اللہ، اور یہ اس کی جو پائلز کی کیا بواسیر کی بیماری، استغفر اللہ، کہتے ہیں معجزے ہی اس کے. لعنت اللہ علی الکاذبین.
جی جی بالکل آپ نے درست فرمایا. ابھی تو ہم نے یعنی اس کو نیند نہیں آتی تھی، خواب نہیں آتے تھے، دل میں درد ہوتی تھی، یہ والی بیماریاں دیکھی ہیں. ابھی تو بس شروع ہی ہے کہانی. ابھی تو یہ بڑا، ابھی تو بہت لمبی فلم باقی ہے سر. اس کے بعد پھر اگلی بیماری جو ہے وہ ڈائریا. چلیں اس کے بارے میں بھی دیکھ لیتے ہیں. مجھے دو مرض دامنے گیر ہیں ایک جسم کے اوپر حصے میں کہ سر درد اور دوران سر اور دورے اور دوران خون کم ہو کر ہاتھ پیر سرد ہو جانا یعنی پیرالسس، نبض کم ہو جانا دوسرے جسم کے نیچے کے حصے میں کہ پیشاب کثرت سے آنا اور اکثر دست آتے رہنا. نسیم دعوت صفحہ 75، روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 435. Headaches, excessive urination and diarrhea. I have two diseases in the upper part of my body, headaches and decreased blood flow, and coldness in my hand and feet, decreased pulse in the lower part of the body, frequent urination and frequent bowels. جی سر، مرزا قادیانی جو ہے ڈائریا کی بھی بیماری تھی اور پیرالسس بھی ہو جایا کرتا تھا اور ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو جایا کرتے تھے. جی سر. یار یہ اس کی کتاب پڑھ کے جتنے ابھی تک تو فی الحال آپ نے بتایا یار میرا تو سر چکرانا شروع ہو گیا ہے. یہ ایکسکیوز می، یہ کوئی انسان معمولی انسان نہیں تھا. واقع ہی جو جمبا صاحب کا جو ہے کہ یہ واقع ہی معجزہ ہے اس کا کہ اتنی یہ بیماریوں کی چلتی پھرتی ایک دکان تھی. اگر آج کے زمانے میں یہ ہوتا تو ڈاکٹروں کے لیے جو آج کے سائنٹسٹ ہیں ان کے لیے ایک بہترین نمونہ ہوتا کہ یہ جو اس کے اوپر جو نا یہ بہت زیادہ قسم کے ایکسپیریمنٹ کر سکتے تھے کہ ایک انسان کیسے اپنے وجود کے اندر اس قدر بیماریوں کو پال سکتا ہے. یہ اپنے آپ میں ہی ایک بہت بڑا کوشچن ہے. ٹھیک ہے، اب تو باقی چھوڑ دیں اس کا، خان صاحب جاتے جاتے باقی چھوڑ دیں اس کا. یہ ایمان وغیرہ سے تعلق جی چھوڑ دیں اس کا. میں السلام سائنس علیکم کی ورحمۃ طرف لے اللہ. کے جا رہا ہوں اس کو. جی وعلیکم السلام جی ورحمۃ عثمان بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم جی السلام عثمان بھائی حبیب بھائی، کیا حال کیا ہے؟ حال ہے؟ جی اللہ پاک کا الحمدللہ بڑا ٹھیک کرم ٹھاک، ہے، آپ نبی سنائیں؟ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی نظر شفقت ہے. جی اللہ پاک کا بڑا کرم ہے، نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی نظر شفقت ہے. تو چھترول جناب جاری ہے بشارت. ڈاکٹر برسٹر صاحب ماشاءاللہ اور خان صاحب زبردست چھترول کر رہے ہیں، زبردست حوالے کے مطابق. ہم، جی اگر عثمان بھائی. کوئی گٹر میں گر جائے، گٹر میں کوئی گرے، جی ٹھیک ہے، تو ماحول خراب ہوتا ہے نا. یہی ہے مرزا قادیانی کی کتابیں پڑھنا کہ ماحول خراب کرنے کے مترادف ہے. ابھی بھائی وہ جو آج ڈبیٹ کوئی کہہ رہے تھے وہ کالا کا علاج سے ہونی تھی، وہ کیا بنا اس ڈبیٹ کا؟ پتہ نہیں عثمان بھائی، میں نے تو وہ سنی نہیں. عامر مرزا صاحب نے سنی ہے، کسی مفتی صاحب کے ساتھ تھی. عامر وہ عمران کالو کی، تو سنا ہے کہ بڑے چتر پڑے ہیں اس کو، جی عمران کالو کو. سنا یہ ہے، میں نے نہیں سنی، میں نے خان نہیں بھائی دیکھی. یا کوئی اور بتانا چاہے تو وہ بتا دے کہ بھائی مختصر سا اس کا خلاصہ کیا تھا. کیونکہ بات پتہ کیا ہے، وہ تو ہمیں پتہ ہے ان کے دلائل کیا ہے، ان کا جواب کیا ہے. مفتی صاحب ہیں شریف آدمی، وہ جو نئے آئے، مفتی جوید ہے کیا نام ہے، وہ شریف آدمی، ہوں، اور نہ کوئی مرزا قادیانی کی کوئی کتاب کا حوالہ، اور پھر صرف قرآن اور حدیث، اور پھر اس کا تو وہ کہیں گے نہیں ہم نہیں مانتے. ایک جگہ پہ جائیں گے دوسری جگہ سے کہیں گے ہم یہ دیکھو یہاں پہ اس کا فہم ہم یہ لیں گے، مانا یہ لیں گے. تو پھر کو اگر کسی نے سنی ہے بھائی نے تو بتائیے کیا ہوا. السلام علیکم ببر مہر بھائی آپ بتائیں. بھائی. وعلیکم السلام. اچھا اچھا اچھا، چلے میں ویڈیو دیکھ لیتا ہوں. لیکن اس کا رزلٹ کیا نکلا بعد میں، جو ریمارکس کمنٹس وغیرہ لوگوں نے دیے، اس کا کیا رزلٹ نکلا؟
वो बस यही बात है कि जहाँ पे भी वो देखे ना, ला नबी आबादी, ला नबी आबादी जो है, तो उसमें नफी आम है, उसमें हर किस्म के नबी के आने से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि अब नहीं आएंगे। और उसकी तशरीह एक और जगह पे ला नबूवत आबादी भी कर दी कि नबूवत भी नहीं है, नबी भी नहीं है। तो जब नबूवत जो है वो नबी से खास है, लाजिम मलजूम है इकट्ठे, तो फिर हमारा अकीदा तो ये बना ना, जैसे कि तमाम सहाबा ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है कि जिनको नबूवत दी जाए, कि मतलब कि वो पैदा ही नहीं जब होगा, जब पैदा होगा तभी तो नबूवत मिलेगी। तो ला नबूवत आबादी मौला अली को फरमाते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम है, उनको नबूवत तो पहले मिल चुकी, और नबूवत तो छीनी नहीं जा सकती। तो इस तरह वो उसी नबूवत के साथ वो आएंगे, क्योंकि आका ने फरमाया ला नबूवत आबादी। तो वो अब हदीस पेश करेंगे, वहां पे लिखा होगा ला नबी आबादी। अब मिर्जा मिर्जा कादियानी उसकी तशरीह यही करता है जो मैं अभी की है। मैं अभी जो तशरीह की है कि उसमें वो कहता है कि ला नबी आबादी में नफी आम है, किसी किस्म का ना नया ना पुराना कोई भी नहीं आ सकता कि जिसको नबूवत दी जाए। और आने वाले के लिए नबूवत शर्त ही नहीं है, जो आने वाला है उसके लिए नबूवत शर्त नहीं है। जैसे कि ईसा अलैहिस्सलाम है, उनको नबूवत पहले दे दी गई है, तो अब दोबारा नबूवत तो नहीं दी जाएगी। तो वो आएंगे, तशरीफ लाएंगे, एक आदल हुक्मरान होंगे, नबी अलैहिस्सलाम की शरीयत पे अमल पैरा होंगे, और बताएंगे यहूद नसारा को कि मैं ईसा अलैहिस्सलाम, जिनको तुम लोगों ने गुमान किया कि हमने कत्ल कर दिया, हमने शरीफ दे दी, ठीक है, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये सिर्फ गुमान की पैरवी करते हैं। तब वो जंग व जदल के बाद वो तमाम के तमाम आप पे ईमान ले आएंगे। इतनी मुख्तसर सी बात है। और मिर्जा कादियानी का एक हवाला, सिर्फ बस एक हवाला, डिबेट खत्म। जी। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेहर भाई और उस्मान भाई, ये एक हवाला भी मैंने 2 मिनट पहले यहाँ पे पढ़ा था। सनन इब्ने माजा, सनन इब्ने माजा, हदीस नंबर 2771। इसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाज़ेह अल्फाज हैं कि मेरे बाद तुम में से कोई नबी नहीं होगा। और ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि हम्म। वसल्लम किसको कह रहे हैं? अपनी उम्मत को। ठीक है, यानी कि तुम में से, यानी और अपनी उम्मत को आगे कह उसके फरमा। आगे उसके है कि हाँ लेकिन खुलफा होंगे। खुलफा होंगे वो डिफरेंट चीज, लेकिन नबी के बारे में जो बात कही गई है कि तुम में से कोई नबी नहीं होगा, यानी कि जो भी नबी जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है, वो उम्मत मोहम्मदी में नहीं है, आकर उम्मत मोहम्मदी में इंक्लूड होंगे, यानी कि वो एक्सेप्ट करेंगे, आएंगे, इसमें शामिल होंगे तब। अभी वो नहीं है। ठीक है, और जो इस तरह का दावा करता है देखिए फिर कितनी वो उम्मत से आउट है। कितनी वाजिया हदीस है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वाजिया फरमा दिया। और इससे क्या कीदा मिला कि भाई तुम में से, अब ये उम्मत को खिताब है, तो इनमें से कोई भी अब नबी नहीं होगा, जबकि खुलफा होंगे। और पीछे देखें, पीछे इसी हदीस के जो आपने बताई ना, उसके पीछे के पहली उम्मतों में अंबिया आया करते थे, और जैसे ही कोई नबी इंतकाल फरमा जाता तो दूसरा नबी अल्लाह ताला जो है वो भेज देते। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब तुम में से कोई नबी नहीं होगा, हाँ खुलफा होंगे। और ये तो कुरान की जो आयत है उसी के मुताबिक है। कुरान में भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने वादा कर रखा है कि जो जमीन में जो है वो खुलफा होंगे, उनको खिलाफत दी जाएगी। अच्छा, कादियानी इस हदीस को आयत को भी पेश करके कहते हैं ये देखो जी, इसमें खिलाफत का है जिक्र। ओ भाई, एक चप्पे का तुम लोग एक चप्पे के मालिक नहीं हो, वहां पे तो है कि जमीन के ऊपर और जमीन की खिलाफत जो है वो दी जाएगी, और तुम तो एक चप्पे के भी मालिक नहीं हो। तो देखिए कितनी वाजिया हदीस है नबी अलैहिस्सलाम की। ये ना आजम सैफी के सामने पेश की थी जिया भाई ने, जिया भाई ने पेश की।
تو ضیاء بھائی نے جب پیش کی تو کہتا ہے دیکھو دیکھو نا، اس کے آگے ہے کہ تم میں خلیفہ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس سے استدلال یہ کیا لیتے ہیں؟ اب کہتا ہے کہ نبی نہیں ہوں گے لیکن خلیفہ ہوں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس سے استدلال یہ لیں گے جیسے کہ آدم علیہ السلام کو بھی خلیفہ کہا، نائب کہا، خلیفہ کہا اللہ کا، اور وہ نبی تھے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب وہ نبی تھے تو اب جو خلفاء ہوں گے تو سرکار کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ میرے جو ہے وہ کوئی ایسا یعنی کہ میری شریعت کے خلاف نبی نہیں ہوگا، بلکہ میرے عین مطابق ہوگا اور اطاعت والا ہوگا۔ ایویں جمع خرچ دلیل کوئی نہیں، سمجھے نا؟ کہ جب کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ادھر کہہ رہے ہیں مثال دے کے کہ پہلے انبیاء آتے رہے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء ہی آتے رہے ہیں، تو اب میری امت میں ایسا نہیں ہوگا، اب نبی کوئی نہیں ہوگا لیکن خلفاء ہوں گے۔ کتنی واضح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، لیکن قادیانی ماننے سے انکاری۔ جی اچھا جی، خان بھائی، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد، تھوڑا سا کام آ گیا ہے، تو اس وقت تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی جی بشارت بیرسٹر صاحب آپ حوالہ جاری رکھیں ذرا، حوالہ اپنا جاری رکھیں ذرا، عثمان بھائی بھی آپ کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ جی ضرور۔ باقی حبیب الرحمان صاحب کوئی مسئلے کی بات تو نہیں کہ میں انگلش میں بھی ٹرانسلیٹ کر کے جو سنا رہا ہوں؟ جی نہیں نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اصل میں یہ ہے کہ آپ کا کتنا فائدہ ہو گیا ہے کہ آپ جو انگلش سنا رہے ہیں تو یہ جو انگلش نہیں سمجھتے، یہ جو ادھر اردو نہیں سمجھتے انگلش جانتے ہیں، تو یہ تو بڑا زبردست ہے جناب، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ ایسا کیا کریں نا تاکہ آپ تھوڑا تھوڑا ساتھ اردو میں بھی ترجمہ کیا کریں ذرا، مہربانی۔ جی ٹھیک ہو گیا، میں حوالہ اردو میں ہی پڑھتا ہوں، پھر اس حوالے کی بس انگلش میں جو ہے وہ لفظ بلفظ ٹرانسلیشن ہوتی ہے۔ باقی عثمان بھائی آپ نے کہیں بھی ٹوکنا ہو، بات کرنی ہو، مجھے بس بتا دیجیے گا، تو آپ بے شک پھر۔ ٹھیک ہو گیا، میں نے ابھی سے آپ کو ٹوک دیا ہے، یہ آئی ڈی نیو ہے، اس کے فالوورز وغیرہ جو ہے وہ بڑھوائیں تاکہ میں اس کے اوپر سے نا لائیو کروں۔ وہ جو پہلی ہے وہ آئی ڈی فریز تقریباً ہو چکی ہے، اس آئی ڈی سے میں چاہ رہا تھا کہ اب میں لائیو آؤں۔ تو وہ جو ہے نا ایک براڈ ہے جہاں پہ جی وہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ فالوور وغیرہ دیتے ہیں، وہ صرف شیئر کر دیا کریں، مجھے ایسی براڈ کوئی بھی نظر آئے کہ شیئر کر دیں، وہاں پہ جا کے بندہ فالوور اپنے بڑھا لیتا ہے۔ اور جو آئی ڈیز میں نے بھی دیکھا ہے کہ جو آئی ڈیز خود سے جنریٹ کر کے یوزر کو فیک یوزر جنریٹ کر کے ہوتی ہے، وہ اس سے اتنی کامیاب نہیں ہوتی، تو ایسے فالوور بڑھانے صرف 1,000 چاہیے، ابھی میرے خیال سے 450 ہیں تقریباً، تو 1,000 چاہیے تو اس کے بعد میں آ سکتا ہوں۔ فالو کر دیا آپ کو عثمان بھائی میں نے۔ جی بیرسٹر صاحب جاری رکھیں۔ چلے بھائی، پھر اگلی بیماری، دورے پڑا کرتے تھے مرزا قادیانی کو، سیجرز جس کو انگلش کی زبان میں کہیں گے۔ بیان کیا مجھ سے کہ حضرت والدہ صاحبہ نے کہ اوائل میں ایک دفعہ حضرت مسیح موعود کو سخت دورہ پڑا، کسی نے مرزا سلطان احمد اور مرزا فضل احمد کو بھی اطلاع دے دی اور وہ دونوں آ گئے، پھر ان کے سامنے بھی حضرت صاحب کو دورہ پڑا۔ والدہ صاحبہ فرماتی ہیں کہ اس وقت میں نے دیکھا کہ مرزا سلطان احمد تو آپ کی چارپائی کے پاس خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہے، مگر مرزا فضل احمد کے چہرے پر ایک رنگ آتا تھا اور ایک جاتا تھا، اور وہ کبھی ادھر بھاگتا تھا اور کبھی ادھر، کبھی اپنی پگڑی اتار کر حضرت صاحب کی ٹانگوں کو باندھ دیتا تھا، یعنی مرزا قادیانی کی ٹانگیں باندھ دیا کرتا تھا۔ سیرت المہدی جلد اول پیج 28۔ Seizures. Hazrat Mother Sahiba told me that once in the early days the promised Messiah had severe seizures. Someone also informed Mr. Mirza Sultan Ahmad and Mirza Fazal Ahmad, and they both came. When Hazrat Sahib
had a seizure in front of them. Mother says, at that time I saw that Mirza Sultan Ahmed was sitting quietly by your bed. But Mirza Fazl Ahmad's face used to have one color, and one color would go away, and sometimes he would run here and sometimes run there. Sometimes he would take off his turban and tie Hazrat Sahib's legs together. جی مرزا قادیانی کی ٹانگیں باندھ کر چرپائی کے ساتھ باندھ دیا کرتے تھے. یہ کہہ رہی ہیں اماں جان، اور پھر یہ اماں جان کہہ رہی ہیں کہ مرزا قادیانی کو دورے پڑا کرتے تھے، اور جو آگے ان کی اولاد ہے بچے، وہ ٹانگیں پکڑ کے ان کو باندھ دیا کرتے تھے، اور پھر چارپائی کے ساتھ پٹا ڈال کے مرزا قادیانی کو باندھ دیا کرتے تھے. حوالے میں لکھا ہے، بھائی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہے. اگلی بیماری ہے ایلپسی یعنی مرگی. مجھے 2 بیماریاں مدت دراز سے تھی. ایک شدید درد سر جس سے میں نہایت بے تاب ہو جاتا تھا اور ہولناک عوارض پیدا ہو جاتے تھے، اور ایک مرض قریباً 25 برس تک دماغیر رہی، اور اس کے ساتھ دوران سر بھی لاحق ہو گیا، اور طبیبوں نے لکھا کہ ان عوارض کا آخر نتیجہ مرگی ہوتی ہے. چنانچہ میرے بڑے بھائی مرزا غلام قادر قریباً 2 ماہ تک اسی مرض میں مبتلا ہو کر آخر مرض میں سرا میں مبتلا ہو گئے، اور اسی سے ان کا انتقال ہوا. حقیقت الوحی صفحہ 363 اور روحانی خزائن جلد 22 پیج 376. I had 2 diseases for a long time. A severe headache from which I would become very anxious and developed terrible disorders. And this disease continued for about 25 years, and with it the headaches were also brought on, and the doctors wrote that the final result of these disorders would be epilepsy. Is therefore my elder brother Mirza Ghulam Qadir was suffering from the same disease for almost 2 months, and finally he suffered from epilepsy and died due to this. تو مرزا قادیانی کو دورہ پڑا کرتے تھے، اور 25 سال تک اس کو دورے پڑتے رہے، اور اس کا جو بڑا بھائی تھا وہ بھی دورے پڑ کے دورے کی بیماری سے ہی جا کر جام بحق اور مر گیا. اگلی بیماری ہے سل، ٹیوبرکلوسس جس کو انگلش میں کہیں گے. بیان کیا مجھ سے کہ حضرت والدہ صاحبہ نے کہا کہ ایک دفعہ تمہارے دادا کی زندگی میں حضرت صاحب کو سل ہو گئی اور 6 ماہ تک بیمار رہے اور بڑی نازک حالت ہو گئی، حتیٰ کہ زندگی سے نا امیدی ہو گئی. سیرت المہدی جلد اول پیج 55-56. Hazrat Mother Saiba explained to me that once in your grandfather's life, Hazrat Sahib told me that he had tuberculosis, and he was ill for 6 months, and he became very critical, even despairing for his own life. کہ اتنی حالت خراب ہو گئی کہ مرنے کے قریب مرزا قادیانی جا پہنچا. اس کے بعد پھر اگلی بیماری جو مرزا قادیانی کو تھی، ایک مرتبہ کلونجے ذخیرے میں سخت بیمار ہوا اور 16 دن تک پخانے کی راہ سے خون آتا رہا اور سخت درد تھا جو بیان سے باہر ہے. حقیقت الوحی صفحہ 234 اور روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 246. Once I got seriously ill, and for 16 days there was bleeding from my stool, and there was severe pain which is beyond description. بڑی حالت ڈگرگو ہو گئی مرزا قادیانی کی، اور 16 دن تک باؤل مومنٹس کے درمیان مرزا قادیانی کا خون آتا رہا، اور پھر اسی طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی گزاری. جی کوئی بھائی کچھ ایڈ کرنا چاہے تو پلیز ایڈ کر دیں. جی برسٹر صاحب، یہ جو 16 دن لکھا ہوا ہے کہ مقد سے خون آتا رہا، یہ تو میں نے ابھی حوالہ بھی لگایا تھا کہ 16 دن کھجور کی مقد سے خون جاری ہوا.
تو یہ کیا رجولیت کا اظہار فرمایا تھا کالا کالو یا لاش کے ساتھ؟ یہ ذرا سمجھا دیں، کیونکہ سنا ہے کہ پتہ نہیں 4 من کا تھا۔ آپ کی آواز آخر میں حبیب صاحب کٹ گئی، لیکن آپ نے بالکل درست فرمایا جی کہ بڑے حالت نازک تھی مرزا قادیانی کی۔ آپ کو معلوم ہے ایک شخص جس کو دورے پڑتے ہوں، ہاتھ پاؤں پہ اس کو پیرالیسس ہو، اس کے بعد اس کا دل گھبراتا ہو، ٹائل کا نام کالو یا پریمیچور لاش، یہ ذرا غور رکھیے گا، اور یہ مجھے بتائیے گا کہ رجولیت کا اظہار فرمانے کے بعد ہی اس کا یہ مکہ سے خون جاری ہوا تھا۔ جی 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 بالکل بالکل، یہ پہلے ہوتی رجولیت، پھر وہ اوپر سے آپ کو پتہ نشہ آور ادویات کا استعمال، افہیم کا جیسے ذکر آیا، چرس اور بھنگ کا، اور میں پان اور گٹکے کا ذکر آیا، وہ ایک طرح سے رجولیت، ایک طرح سے نشہ آور چیزیں۔ اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آج جو ہے یہ جو افہیم ہے یہ اور یہ جو نشہ آور ہے چیزیں، یہ اپنے خون کے اندر انجیکٹ کر کے استعمال کی جاتی ہیں۔ تو پرانے زمانے میں یہ انجیکشن کا نظام نہیں ہوا کرتا تھا، تو یہ کھا لیا کرتے تھے۔ تو وہ جب آپ یہ نشہ آور چیزیں کھائیں تو وہ اس کی حرارت گرمائش کی وجہ سے پیٹ اور آپ کا یہ جو آپ کا ڈائجسٹو سسٹم ہے اس کے اوپر شدید پریشر پڑا کرتا تھا، اور پھر اس کی وجہ سے ڈائریا اور یہ جو بیماریاں اوپر بھی گنوائی یہ ساری بھی، اور اس کی وجہ سے پھر خون بھی اس میں سے آتا تھا، کیونکہ اس وقت یہ والا انجیکشن والا نظام نہیں تھا۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ، اور یہ چیز کی اس بات کا ثبوت ہے کہ مرزا قادیانی نشہ آور چیزیں کھایا کرتا تھا۔ اور پھر کالا کالو اور یہ لاش اور قاضی یار محمد کی جو کارستانی ہے وہ تو پھر ساری دنیا میں روز روشن کی طرح یہاں ہے، اور ہر کسی کو معلوم ہے کہ کیا ہوا کرتا تھا۔ لیکن یہ بھی ایک وجہ ہے اس کی پیچھے کہ یہ جو نشاور چیزیں کھایا کرتے تھے اس زمانے کے اندر، اس کی وجہ سے بھی یہ سائیڈ ایفیکٹ سارے یہ جو مرزا قادیانی کو ہوا کرتے تھے۔ چلیں بھائی آگے اگلی ایچنگ، خارش۔ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت مسیح موعود کو غالباً 1892 میں ایک دفعہ خارش کی تکلیف بھی ہوئی تھی۔ اس واقعے کے بہت عرصے بعد ایک دفعہ ہنس کر فرمانے لگے کہ خارش والے کو کھجانے میں اتنا لطف آتا ہے کہ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ ہر بیماری کا اجر انسان کو آخرت میں ملے گا سوائے خارش کے، کیونکہ خارش کا بیمار دنیا میں ہی اس سے لذت حاصل کرتا ہے۔ اب خارش کرنے واقعی جو ہے ملیریا دا خارش شکار سی، اینو خارش دی بیماری سی، اس واسطے یہ خارش دے مزے کہہ رہا ہے کہ انج دے ہوندے نے۔ استغفر اللہ۔ بتائیں، یہ خارش آگے ہوتی تھی، پیچھے ہوتی تھی، اوپر ہوتی تھی، نیچے ہوتی تھی، یہ نہیں لکھا، ذرا اس پہ ذرا کوئی ہمیں رہنمائی چاہیے۔ اینو خجلی دی بیماری سی، کتے نو نہیں ہوندی ہے، مرزے نو سی، کتے نو بھی ہوندی ہے نا خجلی دی بیماری، تو انہوں ہر جگہ ہی ہوندی ہے، اگو پچھو اتنے نیچے اگے پیچھے، تو اس نو بھی ہر جگہ ہی سی تقریباً مرزے نو خجلی دی بیماری سی، اس نو کتے ڈاکٹر جی مکد وچوں جڑا خون اینو جاری ہویا نا، مکد وچ آپ کا سگنل حبیب صاحب کوئی ایشو آ رہا، آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ چلیں حبیب صاحب آپ آئیں واپس تو بے شک مجھے ٹوک دیجیے گا، آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ اس کو انگلش میں ترجمہ کر دیتا ہوں کہ itching. Dr. Mir Muhammad Ismail Saab told me that promised Messiah probably suffered itching once in 1892. After long time after this incident, they once laughed and said that the person with itching enjoys scratching so much that some people have written that every person with disease will get reward in the hereafter except for one with itching.
because the person suffering from itching gets pleasure in this world. جی بالکل، خارش کو انگلش میں ایچنگ کہیں گے، اور وہ یہی کہہ رہے ہیں، ایچنگ کر کے وہ اور اسکریچنگ کر کے جو وہ لذت حاصل ہوتی ہے، وہ پھر انسان کو اس کا اجر دنیا میں ہی مل جاتا ہے. اس کے لیے بھی مینٹلی طور پہ انسان کو کوئی بڑا مینٹل ہونا پڑے گا جو اس طرح کی بات کرے، ورنہ کوئی کرتا نہیں. اگلی بیماری مرزا قادیانی کی وہ ہے صاحب سٹٹرنگ. مرزا صاحب بات نہیں سن کرتے بلکہ شروع کرتا سی. میرے ਜਿਹੜਾ ਅਕਲ ਨਾ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਆਦ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ. حبیب بھائی تھوڑا نیٹ بہت زیادہ خراب ہے، تھوڑی آواز بالکل نہیں آ رہی، سٹک ہو گئی سی تھوڑی ویڈیو. چلے میں حبیب صاحب آپ آئیں تو مجھے بے شک بیچ میں پھر ٹوک دیجیے گا. آپ کا یا تو سگنل کا مسئلہ ہے یا رپورٹنگ کر رہے ہیں قادیانی حضرات. اب واللہ عالم کیا ان دونوں میں سے کون سی بات ہے، لیکن واقعی حالت بڑی نازک تھی. اور ایسے ہی جو مولوی ہیں مرزا قادیانی کو کے اوپر لعنت ملامت کرتے رہتے ہیں، ادھر تو مجھے ترس آ رہا ہے شخص کے اوپر، یہ جو اس کے ساتھ ساری زندگی بیتی کہ خارش ہو رہی ہے اور کس طریقے سے اس نے زندگی اپنا گزر بسر کیا. اس کے بعد لکھتے ہیں سیرت المہدی والیوم 2 پیج 25 پر، قاضی محمد یوسف صاحب پشاوری نے مجھ سے بذریعہ خط بیان کیا کہ حضرت مسیح موعود یعنی مرزا قادیانی کی زبان میں کس قدر لکنت تھی، اور آپ پر نالے کو پھنالا فرمایا کرتے تھے. سٹرٹرنگ اور لکنت اردو میں آپ کہیں گے. قاضی محمد یوسف صاحب پشاوری told me through a letter that the promised Messiah had some stuttering in his language and he used to say Parnala as Phanala, Phanala, Phanala. جی مرزا قادیانی جو ہے وہ بول بھی نہیں سکتا تھا. رے جو لفظ ہے، رے لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا تھا، تو اس کا نام تھا مرزا. وہ مجا کر کے بولا کرتا تھا. رے جو لفظ ہے، رے اس کی زبان سے نہیں نکلا کرتا تھا، اس لیے وہ پرنالے کو پھنالا بولا کرتا تھا. کرتا کو بھی کتا بولا کتا تھا. تو مرزا قادیانی سٹٹر کرتا تھا، توتلا تھا. چلے اس کے بعد دانتوں میں کیڑا. اور حبیب الرحمان صاحب بیک سٹیج ہیں، یہ نہ ہو براڈ گر جائے، تو یہ ضرور دیکھ لیں کہ آ جائیں حبیب الرحمان صاحب، ورنہ یار ڈبل ٹیپ کریں سر. گر جائے. اگلی ہے کہ دندان مبارک آپ کے آخر عمر کچھ خراب ہو گئے تھے، یعنی کیڑا باز داڑوں کو لگ گیا تھا جس سے کبھی کبھی تکلیف ہو جاتی تھی. چنانچہ ایک دفعہ ایک داڑ کا سرا ایسا نوکدار ہو گیا تھا کہ اس سے زبان میں زخم پڑ گیا، تو ریتی کے ساتھ آپ اس کو کھسوا کر برابر بھی کرا دیا تھا، مگر کبھی کوئی دانت نکلوایا نہیں. سیرت المہدی جلد دوم صفحہ 125. worm to teeth. The blessed teeth was somewhat damaged in his later life. In his late life, that is, the worm was attached to some of his teeth, which sometimes caused pain. So once at the end of a molar was so pointed that it hurt his tongue. So it was smoothened with sand, but no tooth was ever extracted. جی مرزا قادیانی جو تھا دانتوں کو کیڑا لگا
نہیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ غلطی کے ساتھ غلط بات